फैसला कर लें सिलेंडर था या बम, दहशतगर्दी या हादसा, लाहौर का डिफेंस गैर महफूज। फैसला मुख्तसर नहीं जामे होगा, पनामा केस का फैसला सुनाया नहीं महफूज कर लिया। पहुंच गया। पीपल्स पार्टी नए दौर की तरफ गामजन, सियासतदानों की तवज्जो का मरकज बन गई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज लाहौर के निस्बतन महफूज समझे जाने वाले इलाके डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में एक जोरदार धमाका हुआ, जहां बहक जख्मियों और इमदादी कार्रवाइयों की सूरत हाल को एक जानिब रखिए। इस धमाके के बाद जो इदारों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग और कंफ्यूजन देखी गई, उसकी मिसाल शायद नहीं मिलती। पहली वजह इस धमाके की यह बताई गई कि एक जनरेटर ब्लास्ट हुआ है। दूसरी वजह यह बताई गई कि जनाब जनरेटर ब्लास्ट नहीं हुआ, बल्कि 8 से 10 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया है। यानी एक तो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया है, यह वजह बता दी गई, और दूसरा उसकी तादाद भी बता दी गई। और फिर फाइनली काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट को पता चला कि धमाका खेज मवाद की इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि यह एक सिलेंडर धमाका था। जब यह कुछ हो रहा था लाहौर के इलाके डिफेंस में, तो लाहौर के दूसरे इलाके में भी गुलबर्ग में भी धमाके की अफवाह ने लोगों को परेशान किए रखा। अगर ये सारी सूरत हाल है, तो फिर इस सारी कंफ्यूजन का जिम्मेदार कौन है? और इस सारे केस में पंजाब में इंसदादे दहशतगर्दी के वजीर कर्नल रिटायर्ड सरदार अयूब तलाशे गुमशुदा का इश्तिहार बने रहे। इसी सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। सबसे पहले मुझे ज्वाइन करेंगे हम्माद असलम, सीनियर रिपोर्टर हैं क्राइम बीट के। हम्माद, ये बताइएगा आज क्या हुआ शहर में? जी बिल्कुल, आज अफसोसनाक वाकया इससे पहले मार रोड पर हुआ। आज 10 दिन बाद लाहौर के पोश इलाके डिफेंस में ये वाकया पेश आया कि एक अचानक जोरदार धमाके की आवाज़ सुनी जाती है, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस, अवाम, वहाँ पर जो मजदूर थे, जो काम करने वाले आए हुए थे, पार्किंग वाले मजदूर जो थे, वहाँ पर धमाके की आवाज़ सुनने के बाद फौरी तौर पर खौफजदा हो गए, भगदड़ भी मची। सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको कर्डन ऑफ भी कर लिया फौरी तौर पर। कर्डन ऑफ करने के बाद फौरी तौर पर अंदाजा भी लगा लिया गया कि धमाके की नोयत जो है वो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया है। इससे पहले कहा गया कि जनरेटर धमाका हुआ है। ये जो राब्ता है, जो इंटेलिजेंस जो शेयरिंग होती है, और धमाके के बाद जो फॉरेंसिक जो एजेंसी है उसके नुमाइंदे जो मिलकर बात करते हैं, उसको नहीं देखा जाता, एनालाइज नहीं किया जाता कि धमाके में किस चीज़ को मद्देनजर रख के हम मीडिया के सामने बात करेंगे। एक जो हाइप क्रिएट हुई है, उसको पैनिक करना है या उसको कम करना है, उस हवाले से जो आज बहुत बड़ा बयान एसएसपी सीटीडी की जानिब से आया कि धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया और इसके शवाहिद भी बरामद कर लिए गए हैं। और जब ये 8 घंटे बाद इन्हीं का एसएसपी मोहम्मद इकबाल, जो सीटीडी के इंसदादे दहशतगर्दी के जिम्मेदार ऑफिसर कहलाए जाते हैं, उनकी तरफ से बयान 8 घंटे बाद आता है कि ये सिलेंडर धमाका है, जबकि इससे पहले जनरेटर, फिर धमाका खेज मवाद, फिर सिलेंडर, ये 3 चीजें और इनके बयान भी मुतदाद थे। 8 घंटे लगे इस बात का तायुन करने में कि जनाब ये धमाका बारूदी मवाद से नहीं हुआ है, ये धमाका जनरेटर फटने से नहीं हुआ है, बल्कि ये सिलेंडर का धमाका है। सीटीडी का मौकफ क्या था, आइए देखते हैं। जी, आज 11:12 पर जेड ब्लॉक कैफ़े में ये बॉम्ब ब्लास्ट रिपोर्ट हुआ। इनिशियल अभी जो बीडीएस की रिपोर्ट है, तो यहाँ पे एक्सप्लोसिव्स जो हैं वो डिटेक्ट हुए। ये अभी आया, ये आईडी थी या रिमोट कंट्रोल था, और ये जो कैफ़े था ये टारगेट था या कोई प्रिपरेटरी स्टेज पे कोई उनसे बॉम्ब ब्लास्ट जो है वो हो गया। ये सारी चीज़ें अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेंगी, क्योंकि अभी तक बिल्डिंग कोलैप्स है। हमारी फोरेंसिक की टीम्स जो हैं वहाँ से एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे ये एविडेंस कंप्लीट होगी और पीएफएसए की रिपोर्ट्स आएगी, तो एक कंप्लीट पिक्चर जो है वो आपके साथ जो है वो शेयर की जाएगी। यानी धमाके के 8 घंटे के बाद फिर आखिरकार काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने पता चला लिया कि ये दहशतगर्दी नहीं थी, बल्कि ये वाकया, अफसोसनाक वाकया, सिलेंडर फटने से पेश आया है। अब तक पंजाब हुकूमत की जानिब से गैर मेयारी सिलेंडर्स के खिलाफ किसी किस्म के क्रैकडाउन का आगाज नहीं किया गया है, क्योंकि हम तक ऐसी इतलात नहीं पहुंची है कि हुक्मरान जमात के किसी करीबी ने इस कारोबार के अंदर कदम रखा हो। हमें ज्वाइन करेंगे इफ्तिखार अहमद साहब, सीनियर सहाफी और तज्जियाकार हैं, मामलात पर गहरी नजर रखते हैं।
افتخار صاحب، جو کنفیوژن آج دیکھا گیا سرکاری اداروں کی جانب سے لاہور میں ہونے والے بلاسٹ کے حوالے سے، کیا ہم دہشت گردی کے خلاف جنگ کے 16ویں سال میں ہیں یا پہلے سال میں ہیں؟ دیکھیں، یہ جو کنفیوژن ہے، صبح بڑا واضح بیان تھا رانا صاحب کا کہ یہ بارود کی بو نہیں آئی، تو ہی واز دا فرسٹ مین ٹو سے کہ یہ بارود استعمال نہیں ہوا. پھر بارود کی بات ہوئی اور اب یہ سلنڈر پہ ختم ہوئی ہے. اس واقعے نے اس شہر کی ایلیٹ کلاس کو تو ہلا کے رکھ دیا ہے، جو اپنے آپ کو بہت محفوظ سمجھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ عام شہریوں سے کٹ کے ایک زندگی جو گزار رہے ہیں اور جو انہوں نے اپنی دنیا آباد کر رکھی ہے، اس دنیا میں ایسا کوئی حادثہ ہو ہی نہیں سکتا. اگر میں اس کو ایک سازش نہ کہوں اور میں کہوں کہ یہ کسی نے بم بلاسٹ نہیں کیا تھا اور یہ بالکل سلنڈرز کے پھٹنے سے واقعہ ہوا، تب بھی یہ بہت افسوسناک واقعہ ہوا، کیونکہ فوری طور پہ جو فوٹیج ہے کچھ لوگوں کے پاس، اس میں ڈیڈ باڈیز جو سامنے کا ایریا ہے وہاں گری ہوئی پڑی ہیں. تو واقعہ تو ہوا ہے، اور اس واقعے سے یہ ہوا کہ جہاں جہاں بھی دنیا میں ڈیفنس کے رہنے والے تھے وہ ایک دوسرے سے فوری طور پہ رابطے میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، کسی کو نقصان پہنچا. اور وہ اس واقعے کے بعد دوبارہ ایک اور واقعے کی اطلاع دی گئی کہ گلبرگ کے علاقے میں غیر ملکی ریسٹورنٹ کے قریب دھماکہ ہوا ہے، جس سے افواہوں کا ایک نیا بازار گرم ہو گیا. اس کے بعد چینلز کی جانب سے اتنی قطعیت سے بتایا گیا کہ جناب دوسرا دھماکہ ہو چکا ہے، اور آخرکار پیمرا کو بھی اس معاملے کا نوٹس لینا پڑا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ ریٹنگ کی دوڑ میں خبر کے صحیح یا غلط ہونے کا انالیسس بعد میں کیا جاتا ہے؟ پہلے تو آپ اپنی پہلی خبر کو دیکھ لینا، آپ نے کیا انالیسس کیا ساروں نے صبح؟ جو کچھ آپ کو بتایا جاتا رہا آپ وہی کہتے رہے. بلکہ ہمارے پاس تو کوئی ایسا طریقہ کار نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارے اداروں کے پاس اس قسم کے ماہرین ہیں، انڈیپینڈنٹ ماہرین جن کو کہا جائے، کہ جو کسی فوٹیج کو دیکھ کے یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ کس نوعیت کا دھماکہ ہے. یہ تو ہمیں اس پہ بھی سوچنا چاہیے نا. جو ڈی ایچ اے میں واقعہ ہوا، جس کو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ سلنڈر کے پھٹنے کا واقعہ ہے، صبح اس واقعے نے پوری سوسائٹی کو اس علاقے میں رہتی اس کو ہلا کے رکھا نہیں رکھا. تو ہم سب نے ٹیلی ویژن نے یہ کہا نا کہ موقف ہمارے بھی بدلتے رہے. تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے کیا ہم ایک ذمہ دارانہ رویہ اختیار کریں. گلبرگ والا تو واقعہ بات کا بڑا افسوسناک واقعہ ہے کہ افواہوں کی زدہ ہے، لیکن شکر ہے کہ اسی وقت ٹیلی ویژن نے احساس کیا اور ٹیلی ویژن کے اینکرز نے یہ کہا کہ افواہوں پہ کان نہ دھریں. یہ ایک پازیٹیو اپروچ تھی. یہ میڈیا بڑا خطرناک میڈیا ہے، اس کو بہت سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے. یہ بہت بڑا پینک کریٹ کر سکتا ہے، اور ممکن ہے کہ جو پاکستان کے خلاف ہی جو جنگ لڑ رہے ہیں لوگ، وہ چاہتے ہی ہیں کہ پینک کریٹ ہو. اگر لاہور جیسے شہر میں پینک کریٹ ہو جائے اور 3-4 جگہ کے ایسے واقعات ہو جائیں تو یہ شہر تو بالکل چوک ہو کے رہ جائے گا. لوگ پاگلوں دیوانوں کی طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ بھاگیں گے. 16 برس بیت چکے ہیں. پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تقریباً 90,000 جانوں کی قربانی دے چکا ہے. ہم نے دیکھا کہ پرسوں کل آپریشن رد الفساد کا بھی اعلان کیا گیا. آپ سمجھتے ہیں کہ اس دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے سرکاری اداروں نے کچھ سیکھا ہے، کچھ لیسنز لرنز کیے ہیں تاکہ جو باہمی تعاون ہے، انٹیلیجنس شیئرنگ ہے، اسے بہتر کیا جائے؟ دیکھیں، انٹیلیجنس شیئرنگ کا جو حشر تھا آج وہ آپ نے دیکھ لیا. اس پہ زیادہ ڈیبیٹ ہمیں نہیں کرنی چاہیے. اصل میں پاکستان کے لوگوں کو یہ جنگ لڑنی ہے. جب تک ہم پاکستانی اس کو اپنی جنگ نہیں سمجھیں گے، ہمیں یہ پٹی پڑھائے گی کہ آپ کی جنگ ہے ہی نہیں، یہ جنگ غیروں کی ہے اور ہم اس کو اپنی جنگ نہیں. اب تو ہمارے گھروں کے باہر یہ جنگ جب دستخط دے رہی ہے تو یہ جنگ ہماری ہے. مطلب اب کامنگ آپریشن ہو رہا ہے. میرے علاقے میں نسٹر ٹاؤن میں بھی کامنگ آپریشن ہوا. جب فوج کو آگے کامنگ آپریشن کرنا ہے، جب رینجرز کو آگے کامنگ آپریشن کرنا ہے، تو اگر سوسائٹی میں جان ہو نا تو یہ کامنگ آپریشن ہم خود بھی کر سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارے علاقے میں باہر سے کون آیا ہے، کون کس کے پاس ٹھہرا ہے، کون کدھر سے آیا ہے، اس کے عزائم کیا ہیں، شراب کہاں بکتی ہے، جوا کیا ہوتا ہے، بدکماش لوگ کہاں اکٹھے ہوتے ہیں. ہمیں سب چیز کا پتہ ہوتا ہے. ہمیں بطور قوم فرام خیبر ٹو کراچی، بلوچستان اور سندھ، ساری جگہ پہ چکنے رہ کے جنگ کو لڑنا ہے. ورنہ یہ کوئی جنگ ہے کہ ایک آدمی ہے جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے اور اس کو پڑھایا گیا ہے اور اس کے ایمان کا حصہ ہے کہ اگر وہ جان دے دے گا
تو اس کے لیے بہت بہتری ہوگی, اس کی آخرت سنور جائے گی, تو اس کو تو آپ نہیں روک سکتے. کوئی انٹیلیجنس ایجنسی دنیا کی ایسے واقعات کو نہیں روک سکتی, کوئی کیمرہ نہیں روک سکتا. آپ کتنے افتخار صاحب توقف کیجئے گا, بہت امپورٹنٹ نقطہ آپ نے اٹھایا ہے کہ جو دہشت گرد آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے, آخر اس کا تدارک کیا صرف اور صرف ہتھیاروں کے ذریعے کیا جا سکتا ہے؟ حماد اسلم, ایک مرتبہ پھر آپ کی جانب آنا چاہوں گا. آج سارا دن جو کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے, پولیس کی جانب سے جو کارروائیاں کی گئیں اس ساری صورتحال کو نمٹنے کے لیے, اور لاہور شہر میں مجموعی طور پر جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے 13 فروری کے دھماکے کے بعد, اس پر کمنٹ کیجئے گا. جی بالکل, لاہور پولیس نے جب مار روڈ پر دھماکہ ہوا اس کے بعد ایکٹیو ہو گئی ہے. اس سے پہلے تھریڈ لیٹر بھی جاری کیے گئے, ساز اداروں کی جانب سے آگاہ بھی کیا گیا کہ سیکیورٹی کو امپروومنٹ لانی چاہیے تاکہ جو سیکیورٹی خدشات ہیں ان کو کم کیا جا سکے. اور تاہم تبھی سے سرچ آپریشن بھی شروع کر دیے گئے تھے پولیس کی جانب سے, لیکن جو سرچ آپریشن تھے وہ برائے نام تھے. اگر سرچ آپریشن میں کوئی ایک ایسا مشتبہ شخص نہیں گرفتار ہوا جس سے کوئی بارودی مواد برآمد ہوا ہو, کوئی کلاشنکوف برآمد ہوئی ہو, یا کوئی ایکسپلوسیو کسی بھی قسم کا برآمد ہوا ہو, بس ان کے پاس کوئی ایسی اپنے لیے شناخت آئی ڈی کارڈ نہیں بن سکے, اس کو پکڑ کے اندر کر دیا. ہمیں ڈھونڈنا چاہیے, ہاں ہمیں ڈھونڈنا چاہیے اندر کا بندہ جو یہاں پر آ کے کوئی ایسی مشکوک سرگرمی میں ملوث ہے یا کچھ ایسا کام کر سکتا ہے کہ جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے. پولیس کی جانب سے سرچ آپریشن کیے گئے, ہونا یہ چاہیے تھا کہ پولیس کی جانب سے رینجر جو اب آ رہی ہے پہلے بھی آ سکتی تھی, اور کراچی میں سے پہلے بھی رینجر نے آپریشن بھی کیا. کیجئے گا افتخار صاحب, ایک مرتبہ پھر آپ کی جانب آنا چاہوں گا. آپ نے جو نقطہ اٹھایا تھا کہ جو خودکش حملہ آور آئیڈیالوجیکلی موٹیویٹڈ ہوتا ہے, جو مذہب کے نام پر خودکش حملہ کرنے آیا ہوتا ہے, کیا اس کا مقابلہ صرف اور صرف ہتھیاروں کے ذریعے, کامبنگ آپریشنز کے ذریعے کیا جا سکتا ہے, یا پاکستان کے اندر ان دہشت گردوں کی جو ہائیڈ آؤٹس ہیں, جو ان کے نظریاتی ہمدرد ہیں, ان کے خلاف تو کوئی کارروائی نہیں ہو رہی؟ افتخار صاحب, جب تک آپ ان کے خلاف کارروائی نہیں کریں گے, جب تک ہم اس حقیقت کو تسلیم نہیں کریں گے, ہم اس کنفیوژن کا شکار رہیں گے. یہ حادثات ہوتے رہیں گے, ہمارے عزیز ہم سے جدا ہوتے رہیں گے. ہم ہر روز کسی محفل میں بیٹھ کے, کسی ٹی وی پروگرام میں بیٹھ کے اس کو برا بھلا کہتے رہیں گے اور آرام سے جا کے سو جائیں گے. ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں, یہ حقیقت ہے. ہمیں ماننا چاہیے کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے افغانستان کے اندر مداخلت 1980s میں کر کے, اس کا جو اب سارا نتیجہ ہمارے سامنے آیا ہے, ہمیں تسلیم کرنا چاہیے. اور یہ ملک ہے تو یہ ساری جنگ نظریات کی اور فقہ کی کریں گے نا, لیکن اگر اس جنگ میں, فقہ کی جنگ کے اندر یہ ملک ہی نہ رہا اور یہ سارا کے سارا علاقہ ہی اپنا تباہی کی طرف چلا گیا, تو پھر یہ کیا ہوگا کہ کبھی افتخار صاحب, جب آپ نے اپنے جرنلسٹک کریئر کا آغاز کیا تھا تو حالات اس سے بہت مختلف تھے, اور آج جو حالات ہیں آپ نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے کریئر کے دوران جو ڈکلائن آف کامن سینس دیکھی ہے پاکستان کی سوسائٹی میں, اگر اس پر آپ کمنٹ کر سکیں. میں کیا کہہ سکتا ہوں, اپنے پہ ہی رونا آتا ہے جب آپ جیسے نوجوان ہم سے یہ سوال کرتے ہیں. بہرحال ہم آپ لوگوں سے بہتر تھے, ہم اپنا دماغ بھی استعمال کرتے تھے اور اپنا رول بھی ادا کرتے تھے سوسائٹی کے اندر. ہم محض دانشوری کافی کے اوپر نہیں کرتے تھے اور کبھی ایک کافی کا کپ پی لیا اور چند لوگ اکٹھے ہو گئے اور گھر چلے گئے. ہم سیکھتے تھے, سمجھتے تھے اور جانتے تھے. جس کسی کا بھی کوئی نظریہ تھا اس نظریے پہ وہ ڈٹا ہوا تھا اور اس نظریے کے لیے وہ قربانی بھی دیتا تھا, وہ مار بھی کھاتا تھا اور اپنے نظریے کو عوام تک پہنچانے کے لیے دن رات محنت بھی کرتا تھا. اس وقت مذہبی معاملہ نہیں تھا, اس وقت فقہی جنگ نہیں تھی, اس وقت کسی کو کافر کہنے کی اور کسی کو کافر نہ کہنے کی جنگ نہیں تھی. اس ملک میں جو جنگ لڑی گئی وہ جنگ تھی رائٹ اور لیفٹ کی. وہ جنگ تھی, ایک طرف وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ سماج میں تبدیلی آنی چاہیے, ایک لوگ کہتے تھے نہیں سماج یہی اچھا ہے, ہم لوگ اسلام سے دور ہو گئے ہیں, ہمیں اسلام کی طرف جانا چاہیے. یہ جنگ تھی. لیکن اس جنگ کے اندر یہ نہیں تھا کہ لوگوں کی گردنیں کاٹی گئی ہوں یا لوگوں کی گردنیں کاٹ کر ان سے فٹ بال کھیلے گئے ہوں یا اس قسم کے دہشت گردی کی. آپریشن ضرب عضب کا جو دائرہ کار ہے وہ پورے ملک میں پھیلا دیا گیا ہے. کراچی آپریشن جو ہے وہ بھی کیا جا رہا ہے, اور اب ہم نے دیکھا ہے کہ ایک نیا آپریشن رد الفساد کے نام سے لانچ کر دیا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سر یہ اسٹریٹجی کام کرے گی؟ آپ تسلیم کرتے نا کہ فساد ہے, یہی تو بات اگر آپ تسلیم کر لیتے 20 سال پہلے تو یہاں پہ نا ہم کھڑے ہوتے.
جب آپ فساد کو تسلیم کرتے ہیں تو فساد کی جو وجوہات ہیں ان کو ختم کرنا ضروری ہے، اور اس کے لیے نیشنل ایکشن پلان سے بہتر کوئی نسخہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ وہ ایک ایسا نسخہ ہے جس پہ فوج اور سویلین اکٹھے ہیں، اس پہ تمام اپوزیشن اور گورنمنٹ اکٹھی ہے۔ اگر آپ اس 20 نکات کو پڑھیں، 5-7 نقطے جو پورے ہو گئے، جو باقی نقطے رہتے ہیں، اگر ہم ایمانداری سے اس ملک کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ اس پہ عمل کریں تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ 1-2 سال کے اندر ہم اس ساری کی ساری دہشت گردی سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں، اور ہمیں ہونا پڑے گا بطور قوم کے۔ اگر میں کہوں کہ میرا فقہ یہ ہے اور آپ کہیں کہ آپ کا فقہ درست ہے، بہت کوئکلی کمنٹ کر دیجئے گا کہ وہ کون سی سیاسی مصلحتیں ہیں جو بقیہ 12-13 نکات کے اوپر عمل درآمد نہیں ہونے دے رہی نیشنل ایکشن پلان کے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے اندر جو لفظ استعمال کیے گئے ہیں دہشت گردی کے، ان کو تبدیل کیا جائے، اس کا دہشت گردی کے کانسیپٹ کو تبدیل کیا جائے، اس میں لفظ مذہب استعمال نہ کیا جائے۔ یہ عجیب مسئلہ ہے، اور یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے کہ دہشت گردی اگر مذہب کے نام پر ہو رہی ہے، اگر حملہ آور جو ہے وہ اس یقین کے ساتھ مارنے کو تیار ہے کہ اس کو دوسرے لوگوں کو مارنے سے، مرتدوں کو مارنے سے، وہ کافروں کو مارنے کے لیے آتا ہے، تو آپ کہتے ہیں ہم مذہب کا تذکرہ ہی نہ کریں قانون کے اندر اور سزا اور جزا کے مسئلے میں۔ ہمیں جوائن کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس زیادہ وقت ہوتا ہم اس پہ زیادہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ہم آج چلتے چلتے ایک آخری بات بتائیے گا کہ لاہور پولیس، پنجاب پولیس اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لا رہی ہے یا وہ ابھی بھی انڈر فنڈڈ ہے؟ بروئے کار نہیں لا رہی، یہی مسئلہ ہے، اور جب تک یہ ساری سیکیورٹی فورسز مل کر کام نہیں کریں گے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں، جبکہ یہ جب امریکہ آگے نکلنے کے چکر میں یہ سارا کچھ ہوتا ہے جو کہ آج لاہور میں دیکھا گیا ہے، اور جب تک اس چکر سے جان چھڑائی نہیں جائے گی، صرف اور صرف نمبر بنانے پر اکتفا نہیں کیا جائے گا، پاکستان کو اس طرح کے حالات سے چھٹکارا نہیں دلوایا جا سکتا۔ مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک طویل عدالتی کاروائی کے بعد آخرکار آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں پیناما کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ نون لیگ اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو بھی فیصلہ آئے اسے قبول کرنے کے اعلانات کر دیے گئے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کیس کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ بہرحال ایک بات طے ہے کہ اس کیس کا جو بھی فیصلہ آئے، کیونکہ امکان یہی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم نواز شریف کے نااہل ہونے کے امکانات کم ہے، لیکن یہ بات بھی ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار عوام نے حاکم وقت کو عدالت کے کٹہرے میں اپنا حساب دیتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس مقدمے کی پولیٹیکل اور قانونی ڈائمنشنز پر بات کریں گے۔ ماہر قانون سروپ اعجاز صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سروپ صاحب، جس طرح یہ سارا مقدمہ عدالت میں پریزنٹ کیا گیا اور پھر عدالت کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر ہم تصدیق شدہ کاغذات پر صرف رلائے کریں تو 99.99% کاغذات مسترد ہو جائیں گے، تو پھر عدالت کے پاس بہت کم مارجن بچتا ہے جب انہیں اداروں کا تعاون بھی حاصل نہ ہو سکا۔ دیکھیں، بالکل آپ نے درست فرمایا کہ اس کیس میں عدالت نے بہت پیشنٹ ہیئرنگ کی، بہت ڈیٹیل میں گئے، مگر ایک جو بنیادی بات قطع نظر اس سے کہ فیصلہ کیا آتا ہے اس پہ اگر ہم قیاس نہ بھی کریں، مگر ایک بہت بنیادی بات جو یہاں ہوئی وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو احتساب کے ادارے ہیں وہ بالکل مکمل طور پر مفلوج ہیں، خواہ وہ FIA ہو، خواہ وہ FDR ہو، اور عدالت کے لیے ٹرائل کرنا، کیونکہ یہ سپریم کورٹ جو ہے وہ شہادتیں نہیں لکھتی، وہ تصدیق نہیں کراتی ڈاکومنٹس کی، عام طور پہ وہ قانونی جو پیچیدگیاں ہوتے ہیں، قانون کے مسائل جو سوالات ہوتے ہیں ان پہ فیصلہ کرتے ہیں، مگر اس کیس میں ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے کوشش تو کی یہ کہ وہ جس حد تک جا سکے اس معاملے کی فیکٹ فائنڈنگ میں بھی، جو کہ جنرلی وہ نہیں کرتے، انہوں نے کیا، لیکن جو آپ نے بات کی کہ اداروں کا تعاون حاصل نہیں تھا، اس میں میرا تو شاید یہ لگتا ہے کہ ان اداروں کی کیپیسٹی پہ ہمیں نئی اور یہ گفتگو کرنا، قطع نظر جو بھی فیصلہ ہے، کہ ہمیں یہ ریفارم کرنا کہ کیسے آگے کے لیے ٹرانسپیرنسی کو اگر ہم نے اس کی یقینی بنانا ہے تو کیسے FBR کو ایک ایسا ادارہ بنایا جا سکے، کیسے نیب کو ایک ایسا ادارہ بنایا جا سکے جو کہ صرف تحصیلداروں کے اور اسسٹنٹ ڈائریکٹرز کے احتساب نہ کرے۔ اچھا سروپ، یہ کہیے گا کہ اس سے پہلے
اس سے پہلے یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جب نومبر میں پچھلے سال کے مہینے نومبر میں جب عدلیہ عظمیٰ کی جانب سے اس کیس کو ٹیک اپ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا تو یہ کچھ تجزیہ کاروں کی رائے تھی کہ عدلیہ کو یہ کیس ٹیک اپ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ اس کیس کی جو پولیٹیکل ڈائمنشنز ہیں وہ مستقبل میں جو عدلیہ کا ادارہ ہے اس کے اوپر بہت سارے سوالات اٹھا سکتی ہیں، اس کے لیے مشکلات میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ دیکھیں یہ جو کرٹیسزم جس کی آپ نے بات کی ہے، یہ جو خدشہ تھا، میرا خیال ہے یہ بڑا معقول تھا، بڑا جائز تھا۔ ایک عدلیہ کے ان معاملات میں جوڈیشل ایک ڈاکٹرین بھی ہے، اسے پولیٹیکل کویسچن ڈاکٹرین کہتے ہیں، کہ جو معاملات جو عدالت کی دانست میں یا جو بادی النظر میں لگیں کہ وہ سیاسی معاملات ہیں، ان میں عدالت مداخلت نہیں کرتی۔ اور لگتا یہ تھا کہ جب جمالی صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس کیس کو سنے گی سپریم کورٹ، جو پرانے چیف جسٹس صاحب ہیں، تو تب یہ سٹیکس بہت ہائی کر دیے، کیونکہ ایک آپ نے ایکسپیکٹیشن بہت ہائی کر دی۔ اور اس کے بعد اگلا مرحلہ یہ تھا کہ کیا آپ نے کمیشن بنانا ہے تو آپ فوراً کمیشن بنا سکتے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ عدالت نے بارہا اس بات پہ اصرار کیا کہ ہم ایویڈنس کو دیکھیں گے۔ تو اب یہ واقعی سپریم کورٹ جو ہے، جو بھی فیصلہ آتا ہے، انہوں نے کیونکہ ایک قسم کا یہ جو پولیٹیکل معاملہ تھا، یہ جو پاکستان کا ایک بڑا سیاسی سوال تھا، اس میں انہوں نے جب سٹیپ ان کیا، خاص طور پر اگر آپ ٹائمنگ کو یاد رکھیں کہ جب ریسنٹلی جب اس راؤنڈ کے لیے سٹیپ ان کیا تو اسلام آباد ایک لاک ڈاؤن کی کیفیت میں تھا، تو اگر آپ اس کو مد نظر دیکھیں تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ پہ پریشر بہت ہے، کیونکہ یہ فیصلہ ایسا ہے جو کہ یاد رکھا جائے گا تاریخ میں ون وے اور انادر، اور کریڈیبلٹی عدلیہ کے وقار کو بہت فائدہ بھی ہو سکتا ہے یا خدا نخواستہ بہت نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ میں اس پہ نہیں قیاس کرتا کہ فیصلہ کیا، دیکھیں فیصلے کی کیا ریزننگ ہوگی اور عدلیہ کیا سمجھتی ہے، کیونکہ ہم نے یہ تو دیکھا عدلیہ انٹرفیئر تو کرنا اپنا رائٹ سمجھتی تھی، وہ اس کیس کا جو بھی فیصلہ آتا ہے وہ یقیناً عدلیہ جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھ سکتی ہے کہ اس کیس کا کیا فیصلہ آنا چاہیے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو فینز ہیں وہ دو سوالات کی جو قانونی حیثیت ہے اس کے اوپر بہت زیادہ بات کر رہے ہیں۔ میں چاہوں گا کہ ان کا چونکہ بہت زیادہ تعلق پیناما کیس سے، اس لیے اگر آپ ان پر کمنٹ کر دیں۔ پہلا یہ کہ کیا کوئی شخص اپنا ڈیپینڈنٹ خود ہو سکتا ہے، اور دوسرا یہ کہ کیا کسی قطر کے شہزادے کے خط کو منی ٹریل کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے یا اسے تسلیم کیا جا سکتا ہے عدالت میں؟ سروپ دیکھیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی شخص اپنا ڈیپینڈنٹ خود ہو سکتا ہے، میری تو قانونی رائے میں نہیں ہے، اور وہ کان بے شک سیدھا پکڑا جائے یا الٹا پکڑا جائے وہ نہیں ہو سکتا، یہ میری تو قانونی رائے ہے۔ قطر کے شہزادے کی خط کے جہاں تک تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ وہ خالی خط جو ہے، جب تک جس نے وہ خط جس کی جانب سے ہے وہ وٹنس باکس میں نہ آئے، the issuer of that document، اس پہ جرا نہ کی جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس خط کی میری دانست میں تو ایویڈینشری ویلیو جو ہے قانونی حیثیت وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ پریسیڈنٹ، اور ظاہر ہے کہ یہ سپریم کورٹ پہ ہے کہ وہ بہتر جانتے ہیں اس معاملے کو، مگر میری دانست میں کیونکہ اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا جائے تو پھر تو بہت مسائل بن سکتے ہیں، اور عام طور پہ یہ قانونی پرنسپل ایویڈنس کا یہی ہے کہ جو ڈاکومنٹ کا ایشوئر ہے یا جس کی جانب سے ڈاکومنٹ ہے، تو کم از کم دوسری پارٹی کو یہ حق تو ہو کہ وہ اس سے اس کے بارے میں کوئی سوال جواب کر سکے، اور ایسے نہ ہو کہ وہ ڈاکومنٹ جو ہے چونکہ یہ ایک بہت پولیٹیکل کیس ہے اور اس کے اندر لا اور پولیٹکس کی جو باؤنڈریز ہیں وہ کافی زیادہ شارپ نہیں ہیں بلکہ بلرڈ ہیں، تو کچھ پیپلز پارٹی کے لوگ یہ شکوہ کرتے ہیں کہ اگر نواز شریف پاکستان پیپلز پارٹی میں ہوتے تو شاید ان کے لیے زیادہ مشکلات ہوتی۔ دیکھیں، اس میں یہ بات جو اب پریزنٹ سپریم کورٹ ہے اس پہ تو وہ تو یہ بہت قابل ججز ہیں، سب آف انمپیچبل انٹیگریٹی ہیں، مگر ایک بات ضرور ہے کہ میاں صاحب کی جو قسمت ہے عدالتوں کے ساتھ، جو ان کا پاسٹ ریکارڈ ہے وہ اچھا رہا ہے۔ پیپلز پارٹی کے جو ٹریک ریکارڈ ہے عدالتوں کے ساتھ وہ اس کے برعکس ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ایک پرائم منسٹر کو پھانسی لگا دیا گیا، پیپلز پارٹی کے جو صدر رہے پاکستان کے منتخب، ان کو 11 سال جیل میں رکھ کے بری کیا گیا۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ جہاں تک سیاسی طور پر ان کا موقف ہے تاریخ کے پس منظر میں، تو اس میں تو یہ لگتا ہے پیپلز پارٹی میرے خیال ہے حق بجانے میں یہ کہنے میں کہ ان کے ساتھ جو تاریخی طور پہ عدلیہ کا سلوک رہا ہے، اور جس کے بارے میں اب تو
بہت باتیں ہو چکی ہیں. نسیم حسن شاہ اپنی کتاب میں لکھ چکے ہیں کہ ہمارے پہ بہت پریشر تھا تو ہم نے بھٹو صاحب کو پھانسی دے دی, اور اس طرح کی باتیں اگر تاریخی تناظر میں دیکھا جائے تو میرا خیال ہے ان میں وزن ہے. سروپ, آپ نے ایک بڑی اہم بات کی اپنی گفتگو میں کہ پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ تحصیلدار, پٹواری, ڈائریکٹر کو یا اس طرح کے افسران کے خلاف ہی احتساب کر سکتے ہیں یا ان کو گرفتار کر سکتے ہیں, لیکن جو بڑے پیمانے پر جو بڑے مگرمچھ ہیں ان کے خلاف یہ ادارے اتنے زیادہ کارگر نہیں ہیں. یہ کیا سمجھتے ہیں آپ سروپ کہ یہ ان اداروں کا قصور ہے, یا ان اداروں کو جن اداروں نے یا جن حکمرانوں نے طاقت دینی تھی ان اداروں کو وہ اعتماد تو دیا ہی نہیں گیا کہ ایک پولیس کا انسپیکٹر حاکم وقت سے سوال کر سکے جس طرح کہ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ میں یا اسرائیل میں کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ یہ جو ایک سوال پولیٹیکل ول کا ہے. احتساب اس ملک میں جب ہوا ہے اور ایک تاریخ کا ہے. اول تو ان اداروں کو فعال بنایا نہیں گیا. دوسرا, جب بھی ہم نے اس ملک میں احتساب دیکھا ہے, اگر آپ وہ ایوب خان صاحب کے زمانے سے دیکھ لیں, ایبڈو 1958 کا الیکٹورل باڈیز, اس کے بعد آپ دیکھ لیں سیف الرحمان صاحب کا احتساب کمیشن 1997 کا, یا مشرف صاحب کے جو نیب کا, تو احتساب کا ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی جو تاریخ رہی ہے وہ سیاسی مقاصد کی رہی ہے, وہ حکومتوں کی جوڑ توڑ کی رہی ہے, وہ لوگوں کو پارٹیاں بدلوانے کی رہی ہے. اور اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ کبھی ایک فعال نظام بنانے کا, اور کیونکہ اگر یہ تو تمام معاملہ ہوتا ہی نہ کہ اگر پارلیمنٹ جو ہے, آپ باقی تمام ادارے چھوڑیں, پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو آپ دیکھ لیں, آپ اگر یہ دیکھ لیں کہ جو پیناما پہ کوئی انکوائری کمیشن پارلیمنٹ بنا دیتا تو شاید یہ جو ساری بحث ہم کر رہے تھے یہ پارلیمان میں ہو جاتی. تو مجھے لگتا یہ ہے کہ کیونکہ ایک پولیٹیکل ول نہیں رہی, دوسرا یہ ہے کہ شاید جو ہمارا ایکسپیرینس رہا ہے احتساب کے ساتھ وہ ایسوسیٹ کرتے رہے ہیں ہم غیر جمہوری دور کے ساتھ, اور اب اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اگر ایک فنکشنل ڈیموکریسی بننا ہے تو خواہ وہ 10 ڈاؤننگ سٹریٹ کی جس طرح آپ نے مثال دی, یا آپ کے پاس بہت سی مثالیں یورپ میں بھی ہیں اور اس ریجن میں ساؤتھ ایشیا میں بھی ہیں, کہ اگر آپ نے ایک فنکشنل ڈیموکریسی جو کہ انشاءاللہ ہم بننا چاہتے ہیں, تو پھر آپ کو یہ جمہوری حکومتوں کو, جمہوری پارٹیوں کو احتساب کا ایک فعال نظام بنانا پڑے گا. اچھا سروپ, آپ کی اب تک کی گفتگو سے جو میں نے بات اخذ کی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ آئے گا وہ بنیادی سٹیٹس کو یا سٹیٹ آف افیئرز کو تبدیل نہیں کرے گا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تقریباً 3 ماہ لگے اس کیس کی ہیئرنگ کو, آپ سمجھتے ہیں کہ اس ایک ہفتے کے دوران یا اس سے کم وقت میں یہ فیصلہ متوقع ہے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے کہ عدالت جو ہے, میرا خیال ہے جتنے زیرک اور ایکسپیرینسڈ اور سمجھدار اور لائق ججز ہیں وہ شاید ان کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ بہت دیر فیصلہ ریزرو کرنا جو ہے وہ کوئی بہت اچھی پریکٹس نہیں, وہ آئیڈیل پریکٹس نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے کہ فیصلے کو میری دانست میں, میری رائے میں تو کوئی زیادہ ڈیلے نہیں کرنا چاہیے, خاص طور پہ جب آپ آرگومنٹس تو سارے ہو چکے ہیں اور فیصلہ جو ہے اسے سارا کچھ ریکیپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ مناسب یہ ہوگا, بہتر یہ ہوگا, عدالتی وقار کے عین مطابق بھی یہی ہوگا کہ فیصلہ جلد آ جائے. بہت بہت شکریہ سروپ اعجاز ہمیں جوائن کرنے کے لیے اور تفصیل سے اپنا انالیسس دینے کے لیے. ناظرین, جو بھی فیصلہ آئے, اب دونوں پارٹیز کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے, پی ایم ایل این کی جانب سے بھی اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی, کہ اس فیصلے کو خوش دلی سے قبول کیا جائے گا اور خوش دلی سے قبول کیا جانا چاہیے اور پاکستان کی سیاست کو آگے جانا چاہیے تاکہ پاکستان کے عوام کو ان تمام بحرانوں سے نکالا جا سکے جو کہ دہشت گردی کی وجہ سے مزید گہرے ہو چکے ہیں. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے. ویلکم بیک ناظرین. سیاسی منظرنامے پر صورتحال یہ ہے کہ نبیل گبول متحدہ قومی موومنٹ چھوڑ کر پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اور نادر لغاری بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر بھٹو کے زندہ ہونے پر یقین کر بیٹھے ہیں. کیا سیاسی رہنماؤں کا دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب جھکاؤ ایک نئے ٹرینڈ کی عکاسی کر رہا ہے؟ یہ بلاول بھٹو کی قیادت ہے یا پھر آصف علی زرداری کی سیاست؟ اور کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں خود کو ریوائیو کر سکے گی؟ کیونکہ پنجاب میں اکثریت حاصل کیے بغیر پیپلز پارٹی مرکز میں بھی اکثریت حاصل نہیں کر سکتی ہے. یہ ایک سیاسی حقیقت ہے. اسی سارے معاملے پہ بات کریں گے نواب تیمور تالپور سے, ہمیں جوائن کریں گے رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. تیمور, یہ بتائیے گا کہ ایک مرتبہ پھر آپ کی پارٹی میں لوگوں نے رخ کرنا شروع کر دیا آپ کی پارٹی کی جانب, کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس سیاسی تبدیلی کو؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। एक तो ये जो शमूलियत चल रही है ये पीपल्स पार्टी की आज नबील साहब की या लगारी साहब की नहीं हुई, या अगर देखें तो पिछले कंटिन्यूसली फॉर द पास्ट 2 years आई थिंक 1 year ये शमूलियतें चलती आ रही हैं। हाँ, स्पीड आखिरी कुछ दिनों में जब से आई थिंक मुराद अली शाह साहब ने आके चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाला है तो उसके बाद ज़रा स्पीड भी ज़्यादा बढ़ गई है। मेरे ख्याल से जो वर्किंग बेहतर हुई और ज़्यादा सिंध गवर्नमेंट की नई कैबिनेट की इंक्लूजन के बाद मे बी दैट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। तो हर जगह पे सिंध में भी पंजाब में भी हमारी काफ़ी लोग पीपल्स पार्टी के जो छोड़ के गए थे वापस आए हैं। कुछ पीटीआई के लोग हमारे पास उन्होंने भी आमद की है। वी हैव द सेम सिचुएशन इन बलूचिस्तान एज वेल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने काम किए हैं, कारकर्दगी दिखाई है। पाकिस्तान की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हमेशा पीपल्स पार्टी ही थी और सिंध में तो वैसे भी स्वीपिंग मेजॉरिटी यहाँ पे तो इट्स लेकिन तैमूर तालपुर साहब, ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो सिंध में मेजॉरिटी हासिल करती है वो रूरल सिंध से करती है, अर्बन सिंध से नहीं करती, और अर्बन सिंध को कैप्चर करना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी भी नहीं है। नहीं जी, इट इज़ नॉट लाइक दैट। हमारे पास बहुत से दोस्त हैं जो अभी दूसरी जमायतों से ख़ासतौर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से जो कुछ इलेक्टेड लोग भी हैं, कुछ फॉर्मर एमपीज़ हैं जो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करना चाह रहे हैं, हम उनसे भी राब्ते में हैं। और ये एक ऐसा टाइम अभी पीपल्स पार्टी में आया है जबकि बिल्कुल आपने बजा फरमाया कि हमारी मेजॉरिटी जो है वो रूरल से ज़रूर होती है, अर्बन से हम कम सीटें उठाते हैं। पर हैदराबाद अगर आप देखें, हैदराबाद वी ऑलरेडी बीन कम्पीटिंग ऑन ऑल द सीट्स, अभी भी हैदराबाद से हमने सीटें उठाई हैं। कराची हमें ज़रूर इशू होता है, पर जो अभी माहौल चल रहा है और मुराद अली शाह साहब की क़यादत में और बिलावल भुट्टो साहब की क़यादत में हमें एक बहुत ही अमेजिंग रिस्पांस मिला है जो आपको। ठीक, तो तैमूर तालपुर साहब, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें कि कौन कौन से ऐसे नाम हैं या कौन कौन से ऐसे, मुझे बताया जा रहा है कि तैमूर तालपुर साहब से हमारा राब्ता जो है वो टूटा था लेकिन अब एक मरतबा फिर बहाल हो गया। तैमूर, बताइएगा कौन कौन से नाम हैं जो मजीद पीपल्स पार्टी में शामिल हो सकते हैं या कौन कौन सी पार्टी से शामिल हो सकते हैं, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। अगर आप कराची के नामों का पूछ रहे हैं, कराची डिवीजन के हिसाब से, तो मैं तो अभी उनको शायद बताना सही नहीं लगेगा जब तक कि खुद आके वो सामने ना आए, अपनी पार्टी का एतमाद में लें, हमारी लीडरशिप से उनकी बातचीत पूरी हो। हम तो बीच में सिर्फ एक काम अपना अदा कर रहे हैं उनको मिलाने का हमारी क़यादत के साथ। और बाकी जहाँ तक बाकी रूरल सिंध की बात है तो शायद 2-3 अच्छी बड़ी फैमिलीज़ हैं, मेहर फैमिली है, शराजी फैमिली है और कुछ फैमिलीज़ हैं जो अभी गिने चुने पीपल्स पार्टी के खिलाफ है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमसे राब्ते में है और हमारी बातचीत चल रही है, उनकी हमारी लीडरशिप के साथ भी बातचीत चल रही है। और वो भी इट्स बेटर कि वो खुद जब आके ऐलान करें तो फिर आप लोग ये सब कुछ सुने। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, ये भी कहा जाता है कि जब बिलावल भुट्टो जरदारी 35 साल के होने वाले होंगे तो उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब की जानिब तवज्जो करेगी। जी, अभी भी जहाँ तक पंजाब की बात है तो हमारे को चेयरपर्सन आसिफ अली जरदारी साहब ने बिलावल साहब को फ्री हैंड दे दिया है और उन्हें ऑलरेडी कहा गया है कि आप जाने और पंजाब जाने, और पंजाब की जो लोग हैं, पंजाब की जो अवाम है, पंजाब की जो अलग अलग पार्टीज़ के लीडर्स हैं, पंजाब की कुछ पीपल्स पार्टी के एक्स मेंबर्स हैं, वो सब ऑलरेडी बिलावल साहब के साथ राब्ते में हैं और एक पूरा नया सिस्टम आ रहा है। अगर आपने देखा होगा पीपल्स पार्टी जो पंजाब में कुछ वक्त ज़रा थोड़ी साइलेंट हो गई थी तो अब पीपल्स पार्टी बहुत ज़्यादा वोकल हो गई है। हमारे जलसे जुलूस बिलावल साहब की क़यादत में जो हो रहे हैं वो भी मीडिया पे आप सबके सामने है। तो इट इज़ नॉट जस्ट सिंध, इट इज़ पंजाब, इट इज़ बलूचिस्तान, इट इज़ पार्शियल KPK। आपको इंशाल्लाह हर जगह से अच्छी रिजल्ट्स आएंगी। अच्छा तैमूर तालपुर साहब, ये जो पंजाब के अंदर रेंजर्स को इख्तियारात देने का, कार्रवाइयों करने का एक फैसला किया गया है ताकि पंजाब के अंदर से भी दहशतगर्दी का खात्मा किया जा सके, तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस फैसले की हिमायत करती है? जी, हमें तो बहुत दुख से कहना पड़ता है कि सेवन शरीफ में ब्लास्ट होता है जिसमें अराउंड 90 पीपल शहीद हो जाते हैं। तो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब को ये गवारा नहीं होता कि उसको कंडेम कर दें, वो आके विजिट कर लें। तो हम तो अभी एट द मोमेंट शायद नवाज लीग की हुकूमत को पार्ट एंड पार्सल समझ रहे हैं। उन्होंने जो है गुड तालिबान और बैड तालिबान का एक नाम रख दिया है जो हमें और ज़्यादा डिज़ास्टर्स में डाल रहा है और ज़्यादा मसलों में डाल रहा है। जो टेररिज्म में है
وہ گڈ طالبان ہو یا بیڈ طالبان ہو، ہم ان کے خلاف ہیں اور ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے۔ اچھا تیمور طالپور صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی ہے صوبہ سندھ کے اندر، اس پر بہت زیادہ سوال اٹھائے جاتے ہیں کہ آپ لوگ تو کراچی شہر کو صاف نہیں کر سکے، آپ کرپشن کا، بدعنوانی کا اس طرح سے خاتمہ نہیں کر سکے، آپ کسی متوسط طبقے کی قیادت کو پاکستان پیپلز پارٹی میں اعلیٰ مقام نہیں دلوا سکے، جو جاگیردار پہلے پاکستان پیپلز پارٹی میں اوپر تھے وہ آج بھی اوپر ہیں۔ جاگیردار تو میرے خیال سے اب کوئی پاکستان میں رہا نہیں ہے، کیونکہ جو پہلے ایک نکلا تھا فرمینڈم، جس کے بعد سب کی زمینیں چھین لی گئی تھی، ہزاروں ایکڑ، 10,000 ایکڑ زمینوں سب بڑے فیوڈل سے لی گئی تھی، جس میں ہماری فیملی بھی افیکٹڈ تھی، جتوئی فیملی افیکٹڈ، بہت ساری فیملی افیکٹڈ تھی۔ تو اس کے بعد میرے خیال سے جاگیردار کا تو حساب کتاب کوئی رہا نہیں ہے، سب 500 ایکڑ اور 400 ایکڑ کے زمیندار رہ گئے ہیں۔ جو انڈسٹریلسٹ ہے وہ میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ تیمور طالپور صاحب، ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے پروگرامز میں آپ سے مزید تفصیلی گفتگو کر سکیں۔ ناظرین، پروگرام دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔